आज व्यू 360 में कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन, दिल्ली में गरीब और दिहाड़ीदार किस हाल में। कोविड-19 के बाद नए लाइफस्टाइल में पाकिस्तान में टेलीमेडिसिन का बढ़ता हुआ रुझान, और कोरोना की आलमी वबा ने अमेरिकी सदारत के उम्मीदवारों को अपनी कैंपेन्स में क्या तब्दीलियां लाने पर मजबूर किया है, ये भी जानिएगा आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं असदुल्लाह खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन की सिचुएशन है। वॉइस ऑफ अमेरिका की ये बिल्डिंग भी 97% स्टाफ घर से काम कर रहा है, और इस बिल्डिंग में भी खास तौर पे इस वक्त जो सिचुएशन है, उर्दू सर्विस में हम सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं। कज़ाफ़ी बाबर बट कैमरे के पीछे हैं, और सिचुएशन इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया में केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिलियन से ज़ायद केसेस दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1/4 सिर्फ अमरीका में है। मुआशी लिहाज से देखा जाए तो लॉसेस कंटिन्यूसली पूरी दुनिया के बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में 6.6 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल की है। अनएम्प्लॉयमेंट जो उनको जॉब से निकाल दिया गया है, उसके अलाउंसेस फाइल किए गए हैं इस वक्त उनकी जानिब से, और इसी तरह दूसरी मईशतें भी इसका नुकसान भुगत रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा ज़ाहिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में कमी के बायस बेशतर ऑयल रिफाइनरीज़ को आर्जी तौर पर बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। दुनिया भर में फैली इस वबा से मईशतें मुतासर हो रही हैं, और कारोबार चूँकि पूरी दुनिया में ही मुतासर हो रहे हैं, तो उसके बाद दिहाड़ीदार मजदूर जो हैं उन पर सबसे ज़्यादा इस बात का असर पड़ रहा है। भारत में भी लॉकडाउन है, गरीब तबका और दिहाड़ीदार मजदूर वहाँ भी सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। रितुल जोशी हमें बता रही हैं कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इस वक्त क्या सूरत हाल है। भारत में चल रहे लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा खामियाजा वो लोग भी उठा रहे हैं जो गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं, और जो सड़कों के किनारे छोटे छोटे स्लम्स में या फिर छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहते हैं। हुकूमत ने अपनी तरफ से कहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच 1 मीटर का फासला रखें। लेकिन अगर आप इन लोगों को देखेंगे जो 2 बाय 2 के घरों में रहते हैं और एक घर में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना कितना मुमकिन होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसके साथ साथ पैसे की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कमाई के ज़रिए ख़त्म हो गए हैं, जो रोज़गार है वो ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, तो बहुत सारे लोग, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि बहुत सारे लोग हुकूमत के अलावा भी बाहर निकल कर सामने आए हैं, जो अपने अपने लेवल पर छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके इस तरह के बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि राशनों की दुकानों पे राशन नहीं है, सामान नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ पे इन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ दहाड़ी पे कमाने वाले लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। एकजुट बैठते हैं, रोजाना अपने कमेटी बना रखी है, 100, 1000, 500 जिससे जितना बनता है उतना सब इकट्ठा होकर के हम जो खाना बनवाते हैं सारे बैठ करके। हमें जो भी मिलते हैं फुटपाथ पे, रोड पे झुग्गियां हैं जैसे, तो देखते हैं, जाके मदद करते हैं लोगों की जितना हमसे हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों को इनमें से फाके करने पड़ रहे हैं, और इनको इंतज़ार रहता है कि कब कोई भला इंसान आए और आके इनको खाना दे के जाए। लोगों को दे जाते तो खा लेते हैं, और नहीं दोगे फिर क्या करेंगे, हम लोग भूखे बैठे रहेंगे और क्या होगा। खाने के लिए तो चलो भाई मिल रहा है, ये दूध के पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, क्या करें। हुकूमत चाहती है कि लोग कतई अपने घरों से बाहर ना निकलें, ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस का ना हो। जितनी बार हम दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं, जब बाहर आते हैं, हमें यही देखने को मिलता है कि कोई ना कोई गरीब आदमी जरूर इस लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए मजबूर है। आप इस वक्त बाहर निकले हैं तो क्यों निकले हैं? वो खाने की परेशानी जलाने के लिए, और गैस भी इतनी महंगी हो रही है, तो लकड़ी इसलिए ले जा रहे हैं। नोएडा वो जगह है एनसीआर में जहां कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस अभी तक पाए गए हैं। सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं हुकूमत के कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले और लॉकडाउन को फॉलो करे। लेकिन बाकी मुल्क की तरह यहाँ भी ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा तबका है जिनके पास घर ही नहीं है। वो या तो फुटपाथ पर या फिर पॉलिथीन के टेंट्स के नीचे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इधर उधर सामान रख दें, कुछ थोड़ा बहुत, कभी कहीं बैठना है, कहीं बैठना है, ऐसे टाइम काट रहे हैं। तो ऐसे लोग इस लॉकडाउन को क्या फॉलो करेंगे, हुक्म की क्या तामील करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में, जो कि पहले से ही जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का शिकार था, कोविड-19 के बहरान से पैदा होने वाली सूरत हाल ने वहाँ के लोगों के मुसीबतों में और भी इजाफा कर दिया है। ताहम ऐसे में कुछ आम कश्मीरियों की जानिब से की जाने वाली कोशिशें काफ़ी हद तक रोशनी की एक किरण बनती सामने आती हैं। इनफरादी तौर पर की जाने वाली कोशिशों में फैशन डिज़ाइनर सादिया मुफ्ती शामिल हैं, जो कि फेस मास्क की कमी को दूर करने के लिए मैदान में कूद पड़ी हैं।
دوسری جانب ایک NGO چلانے والے آصف احمد ٹیلرنگ کا کام جاننے والی لڑکیوں اور خواتین سے ماسک بنوا کر مارکیٹ میں اور طبی مراکز میں مفت فراہم کر رہے ہیں۔ سری نگر سے زبیر ڈار کی اس حوالے سے ویڈیو رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا وائرس کے خلاف طبی شعبے میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اسی طرح بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی کورونا وائرس ظاہر ہوتے ہی ڈاکٹر صاحبان اور باقی طبی عملے کے لیے ماسکس اور پیپی سوٹس کی قلت محسوس کی گئی۔ اسی موقع پر ایک باہمت خاتون اور باقی رضاکار تنظیمیں سامنے آئی۔ اس حوصلہ مند خاتون اور باقی رضاکار تنظیموں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پیپی سوٹس یا باڈی کورز، ماسکس بنانے کی شروعات کی ہے۔ کہ جو ہی الرٹ آ گیا کہ یو ہیو ٹو اسٹے ایٹ ہوم، تو میں مارکیٹ گئی تھی ایسے ماسک خریدنے کے لیے اپنی فیملی اور اپنے ورکرز کے لیے، اور میں نے دیکھا کافی شارٹیج ہے اور کافی ہائی ریٹ پہ مل رہے ہیں، تو وہیں سے ایک آئیڈیا آیا کیوں نہیں اپنا ایک پارٹ کیا جائے سوسائٹی کے لیے، اور اس نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا، اور میں نے 1-2 سیمپلز بنائے اپنے ورکرز کے ساتھ مل کر، اور جو کہ بہت اچھے سے باہر ہو کر آئے۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والی سعدیہ مفتی کے اس جذبے کو دیکھ کر اور بھی خواتین اور رضاکار تنظیمیں اس فلاحی کام میں جٹ گئے ہیں۔ پورا عالم اس وبا میں ہے اور ہمارا کشمیر بھی ہے، اور میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک عنایت سمجھی کہ ہمیں موقع ملا پھر خدمت کرنے کا، اور ہم لوگوں نے ایک اپنی ورکنگ کمیٹی کی ایک ہنگامی میٹنگ کی، اور جس میں ہم نے طے کیا کہ ہم لوگ ماسک، گاؤنس اور PPE سوٹس بنائیں گے جو ہم فری آف کاسٹ ہاسپٹلس کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کسی تاخیر کے بغیر کووڈ-19 کو روکنے کے لیے جاری کوششوں میں رضاکارانہ طور پر حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ حکومت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس وبا میں کام آنے والے ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ زبیر احمد ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ کورونا وائرس سے اپڈیٹس اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور یہ سارا کانٹینٹ جو ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے یہ آپ کو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی آپ یہ سارا کانٹینٹ دیکھ سکیں گے، جس میں ڈیجیٹل رپورٹس بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ آرٹیکلز بھی شامل ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا عام ہوتے ہی اس بیماری کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں OPD سروسز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں لوگوں تک علاج معالجے کی سہولتیں پہنچانا حکومت پاکستان کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ صوبہ پنجاب میں ٹیلی میڈیسن سروسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ ٹیلی میڈیسن سینٹر کیسے کام کرتے ہیں اور مریضوں کو کس طرح سے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، اس میں لاہور سے ہمیں بتا رہے ہیں ضیاء الرحمان۔ کورونا وائرس نے پاکستان بھر میں صحت کے نظام پر دباؤ ڈالا ہے۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں آؤٹ پیشنٹ سروسز معطل ہیں، لیکن مریض اور ڈاکٹرز کے درمیان رابطہ قائم رہے، اس لیے ٹیلی میڈیسن کا سہارا لیا جا رہا ہے، جس میں مریض فون اور ویڈیو کالز کے ذریعے ڈاکٹروں سے علاج کرا سکتے ہیں۔ اس وقت صوبہ پنجاب میں 7 ٹیلی میڈیسن سینٹرز کام کر رہے ہیں، ان میں سے 3 لاہور میں جبکہ 4 دیگر شہروں میں بنائے گئے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن سینٹرز میں ڈاکٹرز 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس منصوبے کے سربراہ ڈاکٹر ہمایوں تیمور کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو روزانہ تقریباً 1700 کے قریب فون کالز موصول ہوتی ہیں۔ آپ کے بتائے گئے جوابات کے مطابق آپ کے بچے میں کورونا کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہمیں پورے پاکستان سے کالز آ رہی ہیں، تمام صوبوں سے کالز آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں امریکہ اور UK سے بھی کالز آئی ہیں جو ہماری ٹیلی میڈیسن پورٹل کے تھرو، اور وہاں سے انٹرنیشنل کنسلٹیشن ہوئی ہیں جس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ملک سے بھی ہمیں کالز آئی ہیں۔ ایک جو شفٹ ہے اس میں ایک پنجابی بولنے والا، ایک ڈفرینٹ ڈائلیکٹ والا، ایٹ لیسٹ ایک بندہ پشتو سپیکر، کوئی سندھی سپیکر ہے، کوئی بلوچی سپیکر ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری لسٹ میں ایک آدھ بندہ دوسری زبان بولنے والا موجود ہو۔ السلام علیکم، کیا میری آواز سن پا رہے ہیں؟ 23 سالہ محمد احمد کو گلے کی تکلیف ہے، وہ ٹیلی میڈیسن میں رابطہ کر کے ڈاکٹروں سے مفت رہنمائی لے رہے ہیں۔ جو بخار ہے اور کھانسی ہوتی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں انفیکشن تو نہیں ہو گیا، تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے کال کیا۔ ٹیلی میڈیسن سینٹر میں کام کرنے والی ڈاکٹر فروا رباب کہتی ہیں کہ مریض کا درجہ حرارت اور بلڈ پریشر چیک کرنا آسان نہیں۔ پیشنٹ کی ہمیں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو پیشنٹ کے پاس، ہر مریض کے پاس، ہر انسان کے پاس گھر میں ایک تھرمومیٹر موجود ہے۔ وہ جب بھی آپ کو کال کرتا ہے، اور مریض آپ چاہے دیہات سے کال کریں یا سٹی سے کال کریں، ایوری ون از ویجیلنٹ انف۔ وہ جب کال کرتے ہیں تو بتاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ
مجھے 100 بخار تھا, 101 بخار تھا, کیسے جی پتا؟ میں نے چیک کیا تھا, ٹھیک ہے. یا بلڈ پریشر کا ظاہر ہے یوزلی ہر مریض کو چیک نہیں کرنا آتا, ان کو کہہ دیتے ہیں قریبی فارمیسیز جو ہیں, فارمیسیز پہ انہوں نے بلڈ پریشر سگما مینومیٹر رکھا ہوا ہے اینڈ دے چیک دیٹ. ٹیلی میڈیسن سینٹرز میں اب تک 5500 ڈاکٹروں کا اندراج کیا جا چکا ہے, جبکہ 150 فون لائنز فعال ہیں. اس منصوبے کے تحت مریضوں کا ریکارڈ بھی جمع کیا جا رہا ہے, جسے محکمہ صحت مستقبل میں بہتر حکمت عملی تیار کرنے کے لیے استعمال کر سکے گا. یوزلی ان اے شفٹ ایٹ لیسٹ 2 ڈینٹل سرجنز بھی ہوتے ہیں, پلس اس کے اندر ہم ایک جو شفٹ انچارج یوزلی فیملی میڈیسن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا سینئر رجسٹرار لیول کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم نے ایک پراپر ڈیٹا شیٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے, جس کے اندر مختلف قسم کی انفارمیشن نوٹ کی جا رہی ہے اور اس کو سافٹ فارم میں بھی کنورٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمیں آنے والے فیوچر خطرات سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی آسانی ہو. کرونا وائرس وبا مزید پھیلنے کی صورت میں حکومت ان سینٹرز کا دائرہ ڈویژن کی سطح تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے. لوگوں کو کرونا سمیت مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے بنائے گئے ان ٹیلی سینٹرز کا مقصد بیماریوں کی بروقت تشخیص ہے, تاکہ شہری غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور. کورونا وائرس کے بعد سے زندگی مکمل طور پر تبدیل ہوتی نظر آتی ہے. اس سے پہلے جب ہم واک تھرو گیٹس کا ذکر کرتے تھے تو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جاتی تھی, لیکن اب اس وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سینیٹائزر گیٹس لگ رہے ہیں. صوبہ پنجاب کے شہر جھنگ میں پاکستان کا پہلا سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کیا گیا ہے. اس گیٹ کو مقامی طور پہ بنایا گیا ہے. یہ دروازہ گزرنے والوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ان پر سینیٹائزرز کا اسپرے کرتا ہے. سبزی منڈی ایک واحد جگہ ہے ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ ان اوائڈیبل ہے, اور اس کو ہم کسی قسم کی خاص سے زیادہ ریسٹرکشن جو ہے کہ وہ بھی نہیں لگا سکتے. بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں, جس میں سبزیاں ہیں, فروٹ ہیں, وہ سارا کچھ. تو ہزاروں میں لوگ آتے تھے اس سبزی منڈی میں, جنگ والی میں. ہم نے کوئی باہر کے جو ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیا جو ہے کہ وہ کلک کیا, اس کو پھر ڈیزائن کیا میں نے اور میری ٹیم نے, اور اس کو پھر جو ہے کہ ہم نے ٹی ایم میں کے جو ہمارے سب انجینئر ہے اس سے کہہ کے جو اس کا سٹرکچر تھا وہ ویلڈ کروایا, اور پھر اس کے بعد ہمارا جو ایک محکمہ ہے ایگریکلچر کا, واٹر مینجمنٹ کا, تو ان سے ہم نے پھر واٹر کا سارا سسٹم جو ہے کہ اس میں پمپ, اس کی ٹینکی کی جو اس کا ٹینک تھا واٹر ٹینک, وہ پھر اس کی نوزل, پھر اس کے پائپس, وہ پھر سارا جو ٹیکنیکلی اور وہ سارا ان سے ہم نے کروایا. تو ابھی الحمدللہ یہ ایکسپیریمنٹل فیز پہ ہے, تو اور گریجولی یہ اور بہتر جو ہے کہ وہ اس میں آتی جائے گی بہتری, اور ریفائنڈ جو ہے کہ وہ ہوتا جائے گا. اور ابھی اس میں الحمدللہ چونکہ ہم نے اس کی ہائٹ کافی رکھی ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ اپنا جو وہاں پہ لوگ جو ہے کہ سروں پہ جو جنرلی اٹھا کے ٹوکریاں یہ پھلوں کی یا دوسری وہ گزرتے ہیں, تو وہ بھی آسانی سے گزر رہے ہیں. تو کافی فائدہ ہو رہا ہے. اور آج جو ہے وہ منڈی میں ہم نے باقی انٹریز بند کی ہوئی تھی, ساروں کے انشور کیا ہے کہ آتے اور جاتے وقت جو ہے کہ کم از کم اس سینیٹائزیشن کا جو پروسیس ہے اس سے ضرور گزرے لوگ. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, یہ وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا, یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں, تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان اور پاکستان, اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کرونا وائرس کے بحران میں مبتلا ہے, کچھ ممالک چین پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کی امداد کے بہانے وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. جب سے وبا شروع ہوئی ہے, امریکہ اور چین متواتر ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے آئے ہیں.
مگر کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہونے کے باوجود چین کی دوسرے ممالک کو طبی آلات اور امداد کی فراہمی جاری ہے۔ امداد کے سیاسی پہلو کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بھی اس سے چین کی معاشی اور صنعتی طاقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چند روز پہلے جب چین کا ایک جہاز طبی ماہرین کی ایک ٹیم اور آلات لے کر وینزویلا پہنچا تو ملک کے وزیر خارجہ ان کے خیر مقدم کے لیے وہاں موجود تھے۔ چینی ڈاکٹروں، طبی ماہرین اور سائنسدانوں کی پہلی کھیپ لاطینی امریکہ پہنچی ہے اور ان کی پہلی منزل وینزویلا ہے۔ وینزویلا کے عوام ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ حالیہ مہینوں میں چین نے جو سائنسی علم اور تجربہ حاصل کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سی زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ جو طبی آلات وینزویلا پہنچائے گئے ان میں کرونا وائرس کے 5 لاکھ ٹیسٹ کٹس بھی ہیں۔ وینزویلا میں اب تک کرونا وائرس کے 100 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 1-2 ہفتوں کے دوران چین کئی یورپی ممالک جن میں فرانس، پرتگال، ہالینڈ اور اسپین شامل ہیں طبی آلات خصوصاً ٹیسٹ کٹس بھیج چکا ہے۔ مشہور فیشن کمپنی لوئی ویتون کی جانب سے چین سے خریدا گیا 100 ٹن طبی سامان پیرس پہنچا۔ اسپین نے چین سے 14 میٹرک ٹن ضروری طبی آلات خریدے جن میں 10 لاکھ ٹیسٹ کٹس بھی شامل تھی، مگر جلد ہی ان کے ناقص معیار کی وجہ سے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح ہالینڈ نے ایسی ہی وجوہات کی بنا پر چین سے خریدے گئے 6 لاکھ ماسک واپس بلوا لیے ہیں۔ تاہم بہت سے ممالک میں طبی آلات جیسے ماسکس، وینٹیلیٹرز اور وائرس ٹیسٹ کٹس کی کمی کی وجہ سے چینی طبی آلات کی فراہمی بے حد اہم ہے۔ امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کی طرف سے چین پر تنقید کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے 1.4 ارب شہریوں کو تحفظ فراہم کرے اور ساتھ ہی دوسرے ممالک کی مدد بھی کرے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی، حکومت اور چینی عوام چین میں وبا کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں جھوٹ اور غلط بیانی سے کچھ حاصل نہیں کرنا۔ جن لوگوں نے طنزیہ بیانات دیے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے وبا سے نمٹنے کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ چین اس وقت بیٹھا رہے اور کچھ نہ کرے؟ صدر ٹرمپ کی جانب سے چین میں کرونا وائرس کے اعداد و شمار پر شکوک و شبہات پر نکتہ چینی کے باوجود امریکی فٹ بال ٹیم نیو انگلینڈ پیٹریٹس نے چین سے 10 لاکھ سے زائد ماسک خریدے ہیں۔ کرونا وائرس پر کنٹرول پانے کے بعد چین واحد ملک ہے جو اپنی پیداواری صلاحیت کی بدولت دنیا کے کئی ممالک کو ضروری طبی آلات فراہم کر رہا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں اس سال نومبر میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے سیاسی صورتحال کافی مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے حکومتیں سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایات دے رہی ہیں، جس نے سیاسی مہم چلانے کے طریقوں کو بھی کافی حد تک بدل دیا ہے، خصوصاً ان امیدواروں کے لیے جو امریکہ میں صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہیں۔ کچھ ہی دنوں پہلے تک امریکی صدارتی مہم ایسی تھی اور اب یہ The governor of Ohio asked the presidential campaigns to cancel their indoor public events in Cleveland. کرونا وائرس نے 2020 میں انتخابی مہم چلانے کے طریقے کو بدل دیا ہے۔ درجن سے زیادہ ریاستوں اور علاقوں نے یا تو اپنے پرائمری الیکشن منسوخ کر دیے ہیں یا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ اپنایا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کی تاجپوشی میں تاخیر ہو چکی ہے اور فرنٹ رنر امیدوار جو بائیڈن اب ریاست ڈیلاویئر میں واقع اپنے گھر کے اسٹوڈیو سے ویب کاسٹ اور پوڈ کاسٹ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ ان کا عملہ گھروں سے کام کر رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی شور و ہنگامے سے بھری انتخابی ریلیز بھی بند ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے سفر سے بھرپور انتخابی شیڈیول کے بجائے اب وائٹ ہاؤس سے کرونا وائرس کی بریفنگز دیتے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے کروڑوں لوگوں سے روزانہ بات کر پانا یقیناً بہت فائدہ مند ہے۔ زیادہ تر امیدوار اور کمپنیز جہاں اپنے پیغام پہنچانے اور فنڈز جمع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، وہیں ان فنڈز کو خرچ کرنے کا انداز بھی مختلف ہوگا۔ اشتہارات پر بہت زیادہ رقم خرچ کی جائے گی اور اس کی 2 وجوہ ہیں۔ ایک، آپ حمایت حاصل کرنے اور اشتہار بانٹنے کے لیے اپنا عملہ لوگوں کو دروازے کھٹکھٹانے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔
سماجی فاصلے کے اس دور میں یہ ممکن نہیں، اور پھر اس وقت میڈیا کی توجہ حاصل کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ ہر کوئی صرف کرونا وائرس پینڈیمک کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ 1918 کے اسپینش فلو کے بعد بھی سیاسی حکمت عملیاں تبدیل کی گئی تھیں، جب ریپبلکن امیدوار وارن ہارڈنگ کو 1920 میں اپنی ریاست اوہایو میں ہی رہتے ہوئے جیت ملی، جبکہ ان کے ہزاروں ووٹرز ان کے گھر کے سامنے انہیں سننے کے لیے جمع ہوئے۔ تاہم اگر یوں ہی مجموع سے بچنے کے احکامات جاری رہے تو نومبر میں ووٹنگ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت ملک میں ایسی صرف 4 ریاستیں ہیں جو مکمل طور پر بذریعہ ڈاک انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 46 ریاستیں جو ایک بڑی آبادی رکھتی ہے وہاں کے ووٹرز بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کے عادی نہیں۔ پولز پر جانا، ہاتھ ملانا، بچوں کو پیار کرنا اور امیدواروں کے ساتھ سیلفیز بنانا شاید 2020 کے گھر پر رہیے مہم کا شکار ہو جائے۔ اسٹیو ریڈش کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ امریکی ریاست لوزیانا میں کرونا وائرس سے ایک قیدی کی ہلاکت نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ امریکی جیلوں میں قید تقریباً 20 لاکھ افراد میں یہ وائرس بڑے پیمانے پر پھیل سکتا ہے، جس سے قریبی اسپتالوں پر بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ تاہم چند جیلیں ایسے کسی بحران سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ وہ اقدامات ہیں کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک امریکی جیل میں کرونا وائرس سے 49 سالہ قیدی کی ہلاکت نے پورے ملک کے قید خانوں اور جیلوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ریاست لیوزیانا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ ان کئی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں غیر متشدد جرائم کی سزا بھگتنے والے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے تاکہ جیلوں میں بھیڑ کم ہو سکے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا۔ نیو یارک شہر میں بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ جیلوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ان کی فوری ترجیح ہے۔ 200 سے زیادہ قیدی اور ان کی نگرانی کرنے والے کرونا وائرس سے متاثر ہیں، جس کے بعد نیو یارک کے میئر نے سینکڑوں قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ایسے افراد ہیں جنہیں نامناسب رویوں اور غیر متشدد جرائم کی وجہ سے سزا ہوئی۔ جب ہم نے اس زمرے میں قید افراد کی فہرست کو دیکھا تو ایسے 500 سے زیادہ قیدی ہیں۔ شکاگو میں ججز سینکڑوں قیدیوں کے مقدمے کا جائزہ لے کر ان کی رہائی کا فیصلہ کریں گے۔ تاہم ریاست ٹیکساس کے گورنر نے عوام اور چند حکام کی جانب سے مزاحمت کے بعد معمولی جرائم میں ملوث قیدیوں کی رہائی روک دی ہے۔ میں نے قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ شہریوں سے سنا ہے جنہوں نے خطرناک مجرموں کے رہا کیے جانے اور ایسے قیدی جنہیں کورونا وائرس کی وجہ سے رہا کیا جا سکتا ہے کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے فیڈرل بیورو آف پرزنرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ بیمار اور بوڑھے قیدیوں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا انتظام کریں۔ غیر سرکاری تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ کچھ دوسرے قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے۔ جیلوں میں قیدیوں کی تعداد میں زبردست کمی لانے کے لیے معمولی جرائم کی بنا پر سزا یافتہ مجرمان کو رہا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جیلوں میں جسمانی فاصلہ ممکن ہو سکے۔ اس بحران کے دوران قید کی سزا خصوصی طور پر آخری آپشن ہونا چاہیے۔ امریکہ میں وفاقی قید خانوں کے ملازمین کی یونین نے حکومت سے کہا ہے کہ کم از کم 21 دن تک قیدیوں کی آمد و رفت روک دی جائے۔ بیورو آف پرزنرز کا کہنا ہے کہ وہ نئے آنے والے قیدیوں کو 14 دن تک قرنطینہ میں رکھیں گے۔ کرس سمکنز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور ہمیں بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو گھر میں محفوظ کیسے رکھ رہے ہیں اور انگیج کیسے رکھ رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر ہمیں بھی لکھیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔